अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। क्या पाकिस्तान की जो 75 या 76 साल से इंडिया को लेकर के पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है? इसका जवाब मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस वीलॉग में आपको दूं। और इंडिया पॉलिसी की अगर बात करें तो इसमें आई थिंक बच्चे बच्चे को पता है पाकिस्तान और भारत के अंदर भी कि सबसे बड़ा मसला मसला है कश्मीर, जो 1947 जो पार्टीशन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो जो अभी भी कंटिन्यू है। और पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता उस वक्त तक दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मामूल पर नहीं आ सकते। दोनों मुल्कों के दरमियान इस सारे अरसे के दौरान कोशिश भी हुई मुज़ाकरात के ज़रिए। इवन दोनों मुल्कों ने जंगें भी लड़ी, लेकिन उसके बावजूद ये जो मसला अपनी जगह पे कायम रहा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी डिबेट होती रही कि क्या जब तक भारत के साथ ये मसाइल और ख़ास करके कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता तो हमें जो बाकी ताल्लुकात हैं, वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हों, वो तिजारत हो, वो कारोबार हो, क्या उनको भी नहीं करना चाहिए? अब ज़ाहिर है कि इस हवाले से डिबेट पाकिस्तान के अंदर होती रही, लेकिन जो दूसरा नुक्ता नज़र है हमेशा उसी ने प्रिवेल किया कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता उसके बगैर हमें इन चीज़ों में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़ास करके सिविलियन हुकूमतें रहीं, ख़ास करके अगर एग्ज़ाम्पल लें जो PMLN की हुकूमत या ख़ास करके नवाज़ शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने हर मरतबा कोशिश की कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, लेकिन क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट उनके इस नुक्ता नज़र से इत्तफाक नहीं करती थी और वो मामलात आगे नहीं बढ़े। लेकिन जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तो उन्होंने इवन बतौर आर्मी चीफ वही पॉलिसी अपनाने की कोशिश की, बल्कि वो एक कदम आगे गए जो नवाज शरीफ करना चाह रहे थे। और वो इस चीज़ पर बिलीव करते थे कि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो फिर माजी को भुलाकर चीज़ों को आगे लेके चलना होगा। और वो इस चीज़ के हक़ में थे कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत भी होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी होने चाहिए। और पाकिस्तान को तो अपने जो बॉर्डर्स हैं वो भारतीय शहरियों के लिए खोल देने चाहिए, ख़ास करके जो उनके मजहबी मकामात हैं पाकिस्तान के अंदर। करतारपुर का इनिशिएटिव इसी वजह से लिया गया, लेकिन ज़ाहिर है कि वो सिख जो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय हैं उनको उन्होंने फैसिलिटेट किया, उस चीज़ को फैसिलिटेट किया। लेकिन पाकिस्तान जनरल बाजवा का ये ख़्याल था कि बाकी जो मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, ख़ास करके जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी जो पाकिस्तान के अंदर मुक़द्दस मकामात हैं उनको भी खोल देना चाहिए। और उससे उनका ख़्याल था कि ना सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे, बल्कि जब इतनी बड़ी तादाद में भारतीय शहरी पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला का भी वो बायस बनेगा। बहरहाल वो जो उनकी एफ़र्ट थी वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इमरान खान ने उनसे इत्तफ़ाक़ नहीं किया, क्योंकि उनका ख़्याल था कि अगर बग़ैर मसला कश्मीर के हल के वो आगे बढ़ेंगे तो जो उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है वो शायद पे नहीं कर पाएंगे और मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अब जो चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, और जो जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि क्या पाकिस्तान अपने जो भारत के हवाले से पॉलिसी है उसमें तब्दीली लाना चाह रहा है, या अब उसकी मजबूरी है कि वो तब्दीली हर सूरत में उसे लाना पड़ेगी। तो इस सिलसिले में आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, आपको पता है कि पाकिस्तान को इस वक्त कई मुआशी महाज पर चैलेंजेस दरपेश हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ज़ाहिर है कि जो हमारे पास जो फ़ॉरेन एक्सचेंज की कमी है, जिसकी वजह से हमें हर कुछ अरसे के बाद IMF के पास जाना पड़ता है, अपने दोस्तों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। और अब वो पॉइंट आ गया है जब आपके दोस्त ममालिक भी कहते हैं कि हम अब मज़ीद आपकी उस तरह से मदद नहीं कर सकते। तो इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए ये जो आप प्लान देख रहे हैं, जो आर्मी लेड इनिशिएटिव है, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनका एक इनिशिएटिव है, जिस पर जो आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने खुल के उसका एतराफ़ भी किया कि किस तरीके से ख़ास करके जो अरब ममालिक हैं पाकिस्तान के दोस्त, उनको पाकिस्तान दावत दी जाए कि वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी करें। और सरमायाकारी करने से क्या होगा कि जो पाकिस्तान में डॉलर्स भी आएंगे और पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी तरक्की करेगी। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक की डेवलपमेंट्स हो भी चुकी हैं, जैसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम है, इसी तरह से एक सॉवरन वेल्थ फंड का क़याम अमल में लाया जा रहा है। और ऑलरेडी कई मंसूबे जो हैं उन पर काम शुरू हो चुका है। मसलन जो UAE है
اور سعودی عرب وہ مرکزی کردار ادا کریں گے سارے پاکستان کا جو بھی پلان ہے اس میں۔ آلریڈی پاکستان نے یو اے ای کو جو کراچی سی پورٹ ہے اس کے جو کئی ٹرمنلز ہیں وہ حکومت پاکستان نے 25 سال کے لیے یو اے ای کو دے دیے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جو بڑا فیصلہ سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان نے کیا ہے، جو ریکودیک جو مائنز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ جو ریکودیک والا معاملہ پہلے انٹرنیشنل کورٹ میں بھی چلا گیا، پاکستان پر جرمانہ بھی ہوا، لیکن پھر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے جو کینیڈا کی کمپنی ہے بیرک گولڈ، اس کے ساتھ جو نیا معاہدہ کیا گیا جس میں جو 50% شیئرز ہیں وہ بیرک گولڈ کے پاس ہیں اور باقی 50% حکومت پاکستان کے پاس ہیں۔ اور اب اس میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے سعودی عرب میں بھی اس کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ سعودی عرب کو اس میں حصہ دار بنایا جائے گا، اور اس سارے پروسیس کو ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے کہ اس سال 25 دسمبر کو جو ساری جو ٹرانزیکشن ہے، جو سائن کرنا ہے، جو بھی پروجیکٹ سائن کرنا ہے، یہ جو معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ اس کو کر لیا جائے۔ پھر اسی طرح سے جو اتنے عرصے سے کام رکا ہوا تھا گوادر میں، کو ملٹی بلین ڈالر ایٹ لیسٹ 10 سے 12 بلین ڈالر کی جو آئل ریفائنری لگنی تھی، اس حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پیش رفت ہو رہی ہے۔ اور یہ تو ابھی ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ اس میں جو پاکستان کے منصوبہ ساز ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر اس پلان کو باقاعدہ اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کر لیا جاتا ہے تو یقینی طور پر پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی۔ لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ کیچ ہے وہ یہ ہے کہ جو اب پاکستان کے دوست ممالک ہیں یو اے ای اور سعودی عرب، ان کا ظاہر ہے کہ جتنا پاکستان کے اندر جو انٹرسٹ ہے یا اکنامک انٹرسٹ زیادہ بڑھے گا، پہلے بھی تھا، اتنا ہی جو ان کا کلاؤٹ ہے ایز فار ایز پاکستان فارن پالیسی از کنسرنڈ وہ بھی بڑھے گا۔ اور یو اے ای اور سعودی عرب وہ ملک ہیں جو ماضی کو آپ بھول جائیں جب وہ کمپلیٹلی پاکستان کی حمایت کیا کرتے تھے، مسئلہ کشمیر کی بات ہو انڈیویجولی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو او آئی سی کے فورم پر بھی۔ لیکن جب سے ان دو ملکوں نے یو اے ای اور سعودی عرب نے ایک تو اپنی جو معیشت ہے اس کو ڈائیورسیفائی کیا ہے، یعنی کہ اب وہ صرف تیل کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہتے، وہ باقی شعبوں میں بھی ملک کے اندر بھی اور باہر کی دنیا میں جا کر جو بھی تیل کی ایکسپورٹ کی صورت میں ان کو اتنا پیسہ مل رہا ہے وہ ہر جگہ پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اور حالیہ سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب اور یو اے ای کے جو تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ انفیکٹ یو اے ای جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایون مستقبل میں سرمایہ کاری کرنے کی بھی جو پلاننگ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو اگر آپ دیکھیں تو تعلقات کی نوعیت اس حد تک آگے بڑھ گئی ہے کہ جب 5 اگست 2019 والا سلسلہ ہوا، خصوصی حیثیت ختم کی بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے، تو پاکستان کی بارہا کوشش کے باوجود سعودی عرب اور یو اے ای نے اس اقدام کو کنڈیم نہیں کیا۔ انفیکٹ پاکستان کی کوششوں کے باوجود ہم چاہتے تھے کہ او آئی سی کی فارن منسٹرز کی میٹنگ بلائی جائے بھارت کے اس اقدام کے خلاف، لیکن جو سعودی عرب ہے وہ بالکل بھی نہیں مانا۔ اور انفیکٹ پھر یو اے ای نے، اگر آپ بعد میں دیکھیں، جو کہا جاتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو بیک چینل ڈپلومیسی ہوئی پاکستان کی طرف سے اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید اور بھارت کی طرف سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجے ڈوول جو ہیں وہ یو اے ای میں کئی ملاقاتیں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں فروری 2021 میں دونوں ملکوں کے درمیان لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر ہوئی۔ اور جب سے وہ یہ سیز فائر ہوئی ہے، حال ہی میں بھارتی پارلیمنٹ کے اندر جو نئے اعداد و شمار جو پورا ایک ریکارڈ جمع کروایا گیا، تو فروری 2021 کے بعد بھارت کا یہ ماننا ہے اور جو انہوں نے اعداد و شمار دیے ہیں، ایک بھی وہاں پر کیجولٹی نہیں ہوئی بھارت کی سائڈ پر۔ تو اور وہ جو سیز فائر ہے وہ آج بھی انٹیکٹ ہے۔ جو پلان اگلا جو اس کا مرحلہ تھا وہ یہی تھا کہ ٹریڈ بھی کھولی جائے گی، دونوں ملکوں کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو بھی بحال کیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ پھر جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان اس معاملے پر اختلافات ہوئے اور معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اب جب میں تبدیلی کی بات کر رہا ہوں تو یہ یو اے ای اور سعودی عرب کی جب انویسٹمنٹ آئے گی، اس میں جو ایک سب سے بڑا چیلنج خاص کر کے یو اے ای کی بات کریں، بے شک جو کمپنیز ہیں ان کو ہیڈ تو یو اے ای کے نیشنل کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یو اے ای کمپنی جتنی بھی دیکھیں تو اس میں جو کی پوزیشنز کے اوپر مینیجریل پوزیشنز ہوں، بڑی بڑی پوزیشنز ہیں، انجینئرز ہوں یا باقی لوگ ہوں، اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انڈینز کی ہے۔ اور یو اے ای جو ہے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کر بھی رہا ہے، سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تو جو سب سے بڑا ایک چیلنج ظاہر ہے کہ ہوگا کہ کیا پاکستان بے شک وہ یو اے ای کی کمپنی میں کام کرتے ہوں بھارتی شہری، کیا ان کو ویزے دے گا، کیونکہ یہ ایک سیکیورٹی
ایشو رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے عمران خان کے دور میں غالباً ایک ملیشین کمپنی تھی، کوئی $700 ملین کی ٹیلی کام کی، پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ سرمایہ کاری اس وجہ سے نہیں ہو سکی کیونکہ اس کمپنی کا جو ایم ڈی یا سی ای او تھا وہ بھارتی اوریجن سے تھا، اور اس وجہ سے وہ سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ سکی کیونکہ پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز نے جو سیکیورٹی کلیئرنس ہے وہ نہیں دی۔ لیکن اس کیس کے اندر یہ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ سرمایہ کاری آئے یو اے ای سے، سعودی عرب سے، تو پھر جب یو اے ای کی کمپنیاں پاکستان کے اندر آئیں گی تو پھر پاکستان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ان کمپنیز میں لوگ کام کرتے ہیں وہ ان کا تعلق بے شک بھارت سے ہو یا کسی اور ملک سے ہو کہ ان کو وہ ویزے جاری نہ کریں۔ جو میں نے جو میری سینس ہے اور جو میری انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بھارت کے اندر بھی وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ معمول کے مطابق آئیں۔ اور جیسے جیسے یو اے ای اور سعودی عرب کی جو انٹرسٹ ہے، اکنامک انٹرسٹ بڑھیں گے پاکستان کے اندر، جیسے جیسے سرمایہ کاری ان کی بڑھے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کی پالیسی ہے ٹورڈز انڈیا وہ بھی تبدیل ہوگی۔ انفیکٹ اگر اس وقت جو نمبر 1 ایشو ہے پاکستان کا وہ یقینی طور پر معیشتی ہے، اور جنرل باجوہ کو یہی ریئلائزیشن ہوئی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کیے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور جو میری اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسیسمنٹ ہے، ابھی تک جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی طرف سے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا گیا جو ریلیشن شپ کو فردر ڈیٹیریٹ کرے یا تعلقات میں مزید تلخی پیدا ہو، بلکہ اٹ اپیئرز کہ جو موجودہ جو جنرل باجوہ کی پالیسی ہے وہی کنٹینیو ہے۔ اور آئندہ آنے والے وقتوں میں ظاہر ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر بھی انتخابات ہونے ہیں، بھارت کے اندر بھی انتخابات ہونے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی بڑا بریک تھرو تو اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اگر اوپر ابھی بھی جنگ بندی قائم ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایٹ لیسٹ جو ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹس ہیں دیٹ آر اسٹل ان پلیس۔ اور اسی طرح سے یہ ایک اور جو ڈیسیجن ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے باوجود سیکیورٹی کنسرنز کے وہ بھارت جا رہی ہے ورلڈ کپ کے لیے، اور میری معلومات یہی ہیں کہ وہ جو ہائی پاورڈ کمیٹی بنی تھی جس میں ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری تھے، سویلینز بھی تھے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کا بھی انپٹ تھا، تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس حوالے سے کوئی آبجیکشن ریز نہیں کیا گیا، اور انہوں نے بھی اس فیصلے کی توثیق کی اور اس سے اتفاق کیا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو کھیلنے جانا چاہیے، سیاست کو اور کھیلوں کو ہمیں الگ الگ رکھنا چاہیے۔ تو جو آئندہ جو یہ جو پلان جیسے ایگزیکیوٹ ہوگا اور انفولڈ ہوں گی اس کی تفصیلات، جو گرین ریولوشن کی بات ہو رہی ہے، اسپیشل جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے پاکستان کے اندر، اگر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آتی ہے خاص کر کے یو اے ای اور سعودی عرب سے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں ان پر بھی مثبت اثر پڑے گا۔ اور لگتا یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ کا جو بھی پلان رہا ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے، وہ کہیں نہ کہیں بحال ہو جائے گا، اور جو ماضی میں پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹس کوشش کرتی رہیں تعلقات کو بحال کرنے کی، اسی پالیسی پر جو پاکستان ہے وہ عمل پیرا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن اگر ایوری تھنگ ریمین اکارڈنگ ٹو پلان چلی اور دونوں ملکوں کے درمیان الیکشن کے بعد جو بھی نئی منتخب حکومت آتی ہے، تو دیر از ڈیفینیٹلی اے پاسبلٹی کہ دونوں ملکوں کے درمیان انگیجمنٹ بڑھے گی، اور یہ جو یو اے ای اور سعودی عرب کی انوالومنٹ ہے پاکستان میں، جس طریقے سے وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اس کا بہت گہرا اثر مرتب ہوگا پاکستان کی جو پالیسی ہے بھارت کو لے کر کے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔